अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन कि बेशक मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत, मेरी नमाज सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम आलमीन का रब है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम मेरी पहचान के साथ आपकी मेज़बान सैयदा ज़ैनब हाज़िर खिदमत हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस दुनिया में पैदा किया, वो जो खालिके अर्ज़ो समा है, मालिके कुल कायनात है। वो पाक परवरदिगार हमसे क्या चाहता है? बंदे के अंदर आजिज़ी, इनकिसारी और मोहब्बत इलाही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को गुरूर, तकब्बुर, अकड़ कर चलना, ज़मीन पर इतरा कर चलना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद नहीं। वो पसंद नहीं फरमाता कि ज़मीन पर अकड़ कर चले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो वस्फ़ है, जो सिफ़त है अल मुतकब्बिर, वो अल्लाह ही पर जचता है, अल्लाह की सिफ़त है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही इसी के लायक है। वो परवरदिगार आलम जिसकी तारीफ़ और तौसीफ़ और हम्दो सना ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा, चरिंद परिंद, आसमान, सितारे, सैयारे, हर शय उस रब्बे कायनात का ज़िक्र करते हैं। तो बंदे के अंदर आजिज़ी और इनकिसारी होनी चाहिए, ना कि गुरूर और तकब्बुर। यानी आज का हमारा मौजू है गुरूर और तकब्बुर। इसी पर इंशाअल्लाह ताला कलाम करेंगे कि गुरूर और तकब्बुर करने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पसंद नहीं फरमाता। आज के पैनल के मेहमान हमारे इस बज़्म में तशरीफ़ फरमा है, जिनका तारुफ भी आपके गोशगुजार आपकी खिदमत में पेश करती चलूँ। मुअज़्ज़िज़ मेहमान शख्सियात हमारे इस पैनल में आज फिर मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुख्तसर, जामे और मुदल्लल गुफ्तगू फरमाती हैं। मोहतरमा सादिया अंसारी साहिबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मिजाज बखैर है सादिया आपा, खुश आमदेद, खुश आमदेद, आबाद रहिए, खुश रहिए। उनके साथ अगली नशिस्त पर जो मेहमान शख्सियत तशरीफ़ फरमा है, बहुत जुदागाना अंदाज है, नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी करती हैं, माशाअल्लाह बहुत उम्दा बोलती हैं। मोहतरमा ज़रमीना हमारे साथ मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम ज़रमीना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। सादिया अंसारी साहिबा, गुरूर और तकब्बुर आज का हमारा मौजू है, इससे क्या मुराद है फरमाइएगा, क्योंकि हम इसी से आगाज़ करेंगे कि कुरान करीम फुरक़ान हमीद में क्या वईद है मुतकब्बिरीन के लिए, क्या फरमाएंगी इस एतबार से, इस तनाजुर में आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। ज़ैनब, तकब्बुर के बारे में जो आपने अभी पढ़ा है बिल्कुल सही है कि अल्लाह की चादर है तकब्बुर जो है, और उसका नाम है मुतकब्बिर। दरअसल हर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने कोई ना कोई वस्फ़, कोई ना कोई कमाल ऐसा दिया है जिसकी तरफ वो जब वो नज़र करता है और उसको अच्छा समझता है, तो ये कोई अखलाकी ऐब नहीं है। ये कोई अखलाकी ऐब नहीं है कि भाई अल्लाह ताला की अता है, मुझे उसने ये एक कमाल दिया है, या नेमत एक है, नेमत दी है, बेशक। ठीक है। जब ये ख्याल इस कदर तरक्की कर जाए कि इसमें दूसरों को हकीर समझा जाने लगे, दूसरों को हिकारत की नज़र से देखा जाने लगे, तो फिर ये तकब्बुर और गुरूर हो जाता है जी। और ये तकब्बुर और गुरूर वही है जो पहला ज़ुहूर जिसका शैतान से हुआ, और उसने कहा अना खैरुम मिन्हु, और आदम अलैहिस्सलाम को वो सजदे से इनकार किया और वो मरदूद बारगाह हुआ। तकब्बुर की इसी इजाफी है, तकब्बुर जो है वो एक इजाफी और नसबी हैसियत है, मतलब, और इसी इजाफी नसबी हैसियत ने इसको मजहबी, अखलाकी और माशरती बद अखलाकियों का सरचश्मा बना दिया है। यानी कि ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसी आफत है कि जब अगर जिस इंसान के साथ ये लग जाती है ये बीमारी, तो फिर उसकी नेकियां भी, नेकियों का भी नामो निशान जो है उससे मिट जाता है, और आमाल और फुरुआत दीनिया को नुकसान पहुंचाने वाली इससे बड़ी और कोई आफत नहीं है। उलमा मशाइख ने लिखा है कि क्योंकि इससे असल बुनियाद दीन और आपका जो इत्क़ाद है ना, उसमें खलल अंदाजी आ जाती है। बेसिकली अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सी वईदें कुरान पाक के अंदर भेजी हैं, जिनमें से एक वईद तो ये है कि अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, के शैतान ने इनकार किया और फिर उसने किब्र किया और इस वजह से वो मरदूद हुआ।
کافروں میں سے ہو گیا. اور دوسری مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق, جو ناحق زمین کے اندر چلتے ہیں اور ناحق سفر کرتے ہیں میں ان کو اپنے آیات سے پھیر دوں گا. یعنی ایک وعید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی آیات سے پھیر دے گا. ایک جگہ مردود ہوئے, ایک جگہ آیات سے پھیر گئے. تیسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کے قلوب کے اوپر مہر لگا دی جائے گی. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار, ان کے قلوب کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دے گا. اور جہاں یہ ذکر ہوا ہے نا زینب, وہاں جاننے کی ضرورت ہے کہ قلب پر اگر مہر لگا دی جائے نا, پھر وہ شعور کی وہ جو کیفیت ہے جو نیکی اور بدی کو سمجھ سکے, یا شعور کی وہ جو کیفیت ہے جو اچھائی برائی کا اور جو توبہ کی طرف رجوع کر سکے, وہ پھر ان تمام میں نہیں داخل ہو سکتا. قلب پر مہر لگا دینا اللہ کا وہی ہے کہ اب توبہ کی بھی گنجائش نہیں ہے, حقیقتاً یہ ہو جاتا ہے. تو ان کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر سرکش اور متکبر پر کہ قلب پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی یہ بات ہے کہ انہ لا یحب المستکبرین, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا ان لوگوں کو. اچھا, حضور پر نور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے مسند احمد میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے اپنے ید اقدس پر یعنی کہ اپنے ہاتھ کے اوپر اپنے لعاب دہن آپ نے نکالا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان تو غرور کرتا ہے, تکبر کرتا ہے, حالانکہ میں نے تجھے اس جیسے قطرے سے پیدا کیا ہے اور تو زمین میں دندناتا ہوا پھرتا ہے جبکہ تجھے اسی زمین میں جانا ہے, جبکہ تجھے اسی زمین میں جانا ہے, اور تو مال جمع کر کے رکھتا ہے اور موت جب تیرے سامنے آتی ہے تو چاہتا ہے کہ مہلت تھوڑی سی کہ میں صدقہ کر سکوں, تو کیا اب ہے صدقے کا وقت؟ اللہ پاک اس سے پوچھتا ہے. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان تکبر کرتا رہتا ہے اور اپنے نفس کو اچھا سمجھتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اس کا نام جبارین کی فہرست میں اللہ کی بارگاہ میں لکھ دیا جاتا ہے. تو آپ سوچئے کہ کتنا مطلب یہ دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب, اور موت کے وقت وہ صدقہ بھی نہیں کر سکتا, اور وہ شعور کی یہ کیفیت کہ وہ کلمہ تک بھی پڑھنے کے پھر قابل نہیں ہوگا جب اس کے قلب کے اوپر مہر لگا دی گئی ہے, اور دوزخ اس کا ٹھکانہ بتلا دیا گیا ہے. تو پھر اب اس سے زیادہ اور کیا آفت ہوگی انسان. زرمینہ آپ کی جانب بڑھتے ہیں, میں یہ چاہوں گی کہ جیسا سعدیہ انصاری صاحبہ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں, آپ فرمائیے گا حدیث مبارکہ کی روشنی میں متکبرین کے حوالے سے, غرور اور تکبر کے حوالے سے, حدیث مبارکہ کے اعتبار سے اس تناظر میں آپ کیا فرمائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل تکبر ایک بہت بڑا روحانی اور باطنی مرض ہے جسے کہا جائے. اس کو اللہ رب العزت نے سخت ناپسند فرمایا ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے. اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ لوگ ہمبل ہو سکیں, لوگوں میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ وہ تکبر سے دور ہوں, بری خصلتوں کو اپنے سے جدا کریں. سب سے پہلے تو حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میرا لباس ہے, اور جو کوئی بھی اس میں سے مجھ سے کچھ لینے کی کوشش کرے گا میں اس کو پاش پاش کر دوں گا, اور بعض روایات میں آتا ہے کہ میں اس کو جہنم میں داخل کر دوں گا. پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے, مفہوم حدیث ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوگا اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں فرمائے گا, یعنی اس کو جہنم میں داخل کرے گا. تو آپ دیکھیے کہ رائی کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے, اور انسان کے دل میں خدا نخواستہ اگر ذرا بھی تکبر موجود ہو تو انسان کو اپنا ود دا پیسج آف ٹائم انالیسس کرنا چاہیے, اپنا محاسبہ کہ خدا نخواستہ کسی طور سے بھی کسی جہت سے میرے دل میں یا میری پرسنالٹی میں اگر یہ چیز موجود ہے تو میں اس کو دور کروں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو متکبرین ہے وہ قیامت کے روز چیونٹیوں کی مانند اٹھائے جائیں گے, ان کو شدید ترین ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو عمدہ اخلاق والے ہوں گے. تو زینب عمدہ اخلاق میں کہیں سے بھی تکبر شامل نہیں ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری مجلس سے دور وہ لوگ ہوں گے جو تکبر کرنے والے ہوں گے یا دوسروں کا مذاق اڑانے والے ہوں گے. تو آپ دیکھیے آن دا ڈے آف ججمنٹ شفیع روز محشر اگر یہ فرما رہے ہیں تو آپ خود سوچئے کہ انسان کی کیا وقت کیا حیثیت رہ جائے گی, کیونکہ اللہ پاک نے بھی تکبر کو ناپسند فرمایا اور فرمایا متکبرین جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب تم اس دنیا سے جانا
تو خیانت مت کرنا اور قرض سے بری ہو کے جانا اور تکبر سے بری ہو کے جانا، یعنی اس کو اس قدر ناپسند فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو زمین پر لباس گھسیٹ کر چلتے ہوں، کیونکہ آپ دیکھیے کہ لوگ پہلے زیادہ کپڑا ہم خریدنے کی استطاعت رکھتے ہیں، رعونت میں تکبر میں وہ لباس گھسیٹ کر چلتے تھے، بہت لمبا لباس بنوایا کرتے تھے، شاہانہ لباس بالکل جسے شاہانہ یا شان و شوکت جس میں سے ڈپکٹ ہو رہی ہو۔ پھر متکبرین کے حوالے سے زینب بات کی جائے تو ہم جانتے ہیں کہ قارون کے پاس خزانوں کے انبار تھے، دولت جو اللہ رب العزت نے اس کو عطا فرمائی تھی، لیکن کیا ہوا جب اس کے دل میں تکبر پیدا ہوا، اس کے پاس اونٹوں کی جماعتیں ہوتی تھی جن کے پاس خزانوں کی چابیاں ہوا کرتی تھیں، لیکن جب تکبر داخل ہوا اس کے دل میں تو اللہ رب العزت نے اس کے خزانوں سمیت اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ اگر طاقت کی بات کی جائے، سپر پاور کی بات کی جائے تو فرعون اپنے آپ کو بہت بڑا بادشاہ سمجھتا تھا، امپاورمنٹ اپنی سمجھتا تھا، اختیارات کا مالک، لیکن جب اس کے دل میں تکبر آیا تو اللہ رب العزت نے اس کو سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ پھر علم کی بات کی جائے، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا علم جس پر تکبر کیا جائے اس علم کی آفت تکبر ہے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، علم جب تم حاصل کرتے ہو تو متکبر مت ہو جانا، ایسا نہ ہو تمہارا علم جہالت کے برابر ہو جائے۔ تو علم تو بلم باورا نامی شخص کے پاس بھی بہت تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، لیکن جب اس کے دل میں تکبر آیا تو اس کو شدید ترین ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اپنی بات کو کمپائل کروں گی، ہم جانتے ہیں کہ نمرود اپنے آپ کو معاذ اللہ خدا کہلاتا تھا، لوگوں سے سجدے کراتا تھا، جب دل میں تکبر پیدا ہوا تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ وہی لوگ جن سے وہ سجدہ کراتا تھا تو ایٹ دا اینڈ اس کے ساتھ روایات میں آتا ہے یہ معاملہ پیش آیا کہ جب لوگ اس کے سر پر، وہی لوگ جو سجدہ پہلے اس کو کرتے تھے، وہی جو جب اس کے سر پر جوتا مارتے تھے یا کوئی چیز مارتے تھے تب اس کو راحت پہنچتی تھی۔ تو اس لیے ان متکبرین سے یہ جو عبرتناک لیسنز ہیں نا، ان سے سبق حاصل کیا جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ انفارچونیٹلی ایسی بات کرتے ہیں یا اونچے اونچے الفاظ بولتے ہیں کہ جس میں سے ان کی شان و شوکت عیاں ہوتی ہے تکبر کی وجہ سے۔ تو ایسے بہت سارے لوگ عبرتناک لیسنز لیے ہمارے سامنے ہیں کہ جن کو جب رب نے خاموش کروا دیا ان کے تکبر کی بنا پر، تو وہ یہ بھی ان کو احساس تک نہ ہوا کہ وہ کبھی بولنا بھی جانتے تھے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس بری خصلت سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور یہ وہی بات ہے کہ جو نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے، تو ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں مال اسباب دیا، دولت دی، اچھی شکل و صورت دی، کوئی عہدہ دیا، تو اس پر کس چیز کا تکبر آج ہے وہ کل نہیں۔ تو اللہ رب العزت تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، ہمارے ساتھ رہے گا، جب لوٹ کر آئیں گے تو مزید بہت ہی اچھی گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ آج کے اس پروگرام میں ہونے والی ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور آج کا ہمارا موضوع غرور اور تکبر۔ محترم مہمان شخصیات ہماری اس بزم کا، اس پروگرام کا حصہ ہیں، الحمدللہ اچھی گفتگو اس اعتبار سے غرور اور تکبر کے تناظر میں جاری ہے۔ سعدیہ انصاری صاحبہ، یہ فرمائیے گا کہ کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں غرور اور تکبر کی؟ کیوں غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں لوگ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ تمام ہی نعمتیں اللہ کی عطا کردہ ہیں؟ کیا اسباب ہیں، کیوں کرتے ہیں لوگ غرور؟ اللہ کو بھول جاتے ہیں نا، اس لیے کہ سب اللہ ہی کی عطا ہے، تو پھر کیوں بھول گئے؟ اس میں جو اسباب ہیں وہ 5 اسباب میں بیان کروں گی جو عام طور پر ہیں، شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی کتاب کے اندر بیان کیے ہیں۔ پہلا سبب ہے حسب اور نسب، دوسرا سبب ہے حسن و جمال، تیسرا ہے مال و دولت، ابھی جو ذکر ہو رہا تھا، چوتھا ہے قوت، اور پانچواں ہے اعوان و انصار، یعنی کہ ایک جتھا ہونا، ایک گروہ بن جانا۔ تو یہ 5 اسباب ہیں جو کہ بیان کیے گئے ہیں۔ اچھا، اب اس میں حسب نسب کو آپ دیکھیے۔ اچھا، اسلام نے ان تمام 5 اسباب کا مطلب جو ہے وہ اپنی قطعی رائے کا اظہار کر دیا ہے کہ یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ حسب نسب ہے، عربوں کا کیا حال تھا، وہ اپنے حسب نسب کے اوپر کس قدر فخر کیا کرتے تھے، کیسے غرور کیا کرتے تھے۔ تو سورہ حجرات کی 13 نمبر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم کو تو ایک مرد آدم سے پیدا کیا ہے اور پانی کے قطرے سے تمہیں پھر بنایا ہے، اور پھر تمہاری ذاتیں اور برادریاں بنائی تھی تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو، جی اس لیے بنایا گیا تھا۔ اور تم نے جو ہے
شرافت اور عظمت کی بنیاد جو ہے وہ حسب نسب رکھ لی، جبکہ شرافت اور عظمت کی بنیاد حسب نسب نہیں ہے. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، آگے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تو صرف اکرام والا وہی ہے جو تقوی والا ہے. سبحان اللہ. حسب نسب کی کوئی اس میں حیثیت نہیں ہے یعنی دین یہ صرف اسلام میں. پہچان کے لیے دیا تھا. جی ٹھیک. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت اس طرح سے فرمائی حدیث مبارکہ میں کہ اللہ نے تمہاری جاہلیت کے غرور اور باپ دادا کے اوپر جو تمہیں فخر اور تھا، غرور تھا، اس کا طریقہ مٹا دیا ہے. اب صرف دو طرح کے انسان ہیں، یا تو مومن پرہیزگار ہیں یا بد کردار ہیں. یعنی تمہارا حسب نسب کسی اس میں نہیں شمار ہوتا. دوسری چیز ہے حسن و جمال. حسن و جمال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بے شک. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کو اللہ کی نعمت سمجھنا. دین اسلام کے اندر زیب و زینت اور ظاہری آرائش کو منع نہیں فرمایا گیا ہے، یعنی کہ قابل قدر چیز فرمایا گیا ہے. ایک مرتبہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں آیا. اس نے کہا کہ مجھے عمدہ جوتے اور عمدہ کپڑے پہننا بہت پسند ہے، تو کیا یہ کبر و غرور بھی ہے؟ جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں. کبر و غرور وہ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تبارک و تعالیٰ حسن کو پسند کرتا ہے اللہ جمیل اور جمال کو پسند کرتا ہے. یہ غرور نہیں ہے. غرور جو ہے اس کی ممانعت شریعت نے جب کی ہے جب تم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کسی سے سمجھنے لگو. پھر مال و دولت ہے، اس کو بھی اسلام نے تمدنی اور اجتماعی ضروریات کے لحاظ سے حصول کا ذریعہ بنایا ہے. اس کو بھی اسراف سے منع کیا ہے، نمائش سے منع کیا ہے نا دین اسلام کے اندر. لیکن اس کو آپس میں فخر اور غرور کا جو سبب جو لوگ بنا لیتے ہیں، ان کی جو ہے وہ آئی ہے اس کے اندر سورہ حدید کی 20 نمبر کی آیت میں کہ جان لو کہ یہ زندگی جو ہے، یہ دنیا جو ہے، یہ ایک کھیل تماشا ہے، اور اس میں کوئی بھی چیز جو تمہارے پاس ہے یہ آپس میں فخر کرنے والی نہیں ہے. یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے اور تم اس کی چاہت رکھتے ہو جو جس کو مٹی میں مطلب مل جانا ہے، یعنی اسٹیٹس کا سمبل جو بنا لیتے جی. ہیں. تو پھر احادیث سے مال و دولت کی جو برائی آئی ہے اس میں فخر و غرور اس میں سے بالکل اس کا قلع کما کر دیا گیا ہے. اچھا، پھر چوتھی چیز ہے قوت. اب قوت جو ہے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم قوی ہو اور قوی بناؤ اپنے آپ کو. ایک قابل ستائش وصف ہے. لیکن ہوا کیا، سورہ روم 54 کی آیت میں اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی قادر ہے جس نے کمزور حالت سے ماں کے پیٹ سے تمہیں نکال کے بڑا کیا، مکمل کیا، پھر قوت دی. یعنی یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے، یہ کوئی فخر و غرور کی چیز نہیں ہے. پھر آوان و انصار کا جتھا، یعنی آوان و انصار وہ ہیں جو ایک پورا ایک گروہ ہے، وہ اپنی قوت پر بھی اور اپنے ایک بڑا گروہ ہونے کے اوپر بھی جو جی. اور اس کا ذکر آپ کو سورۃ الکہف میں ملے گا. ایک شخص ہے جو کہ کہتا ہے انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مالدار بنایا اور میرا جتھا بھی بہت زبردست ہے. یعنی اس نے جو اپنا خیال پیش کیا وہ یہ کہ یہ قیامت تک اس کے ساتھ رہنے والی چیز ہے، اور قیامت میں بھی جو ہے اول تو قیامت آئے گی نہیں، اس کو قیامت پہ یقین ہی نہیں تھا. تو دوسرا شخص جو ہے وہ سورۃ الکہف میں یہ پوری کہانی آئی ہے کہ اس کو کہتا ہے کہ نہیں، یہ تمہارے پاس یہ اللہ کی عطا ہے اور یہ تم شکر گزاری کرو. لیکن وہ تنبیہ کرتا رہا اور وہ رب کا منکر رہا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ جو جتھا تھا وہ بھی ختم کر دیا، اور مال اور اس کا جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا تھا وہ سارا کا سارا ملیا میٹ ہو گیا. اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ تکاثر میں بیان فرما رہے ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری جو یہ کثرت ہے، ہر چیز کی جو کثرت، آوان و انصار کی کثرت ہے، یا قوت کی کثرت ہے، یا تمہارے پاس دولت کی یا حسن جمال کی کثرت ہے، یہ سب اللہ کی عطائیں ہیں، اور سب ہر چیز جو ہے وہ مٹی میں مل جانی ہے اور فانی ہے. تو یہ تو غرور اور فخر کی چیزیں ہیں ہی نہیں جو اسباب تم نے اپنے بنا کے جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں. صحیح. بہت ہی عمدہ بات ہے کہ ان تمام چیزوں پر کیا غرور کرنا، کیا تکبر کرنا، کیونکہ واقعی یہ تو بالکل عارضی ہیں اور یہ فانی ہیں، یہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے. زرمیرہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ تکبر کی کوئی اقسام بھی ہیں کیا؟ اس کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے؟ کوئی کائنڈس ہیں؟ فرمائیے گا اس اعتبار سے، اس حوالے سے. بالکل، تکبر کی جہتوں کے بارے میں جاننا، ٹائپس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ پھر ہی تو انسان اپنا محاسبہ کر سکے گا، زینب اپنا انالیسس کر سکے گا
گا انسان کہ کہیں خدا نہ خواستہ مجھ میں یہ خصلت کسی بھی طور سے موجود تو نہیں یعنی ہے، کس درجے پہ پائی جاتی ہے، آپ بالکل اپنا محاسبہ کریں. بالکل ٹھیک ایک ہے، انسان اپنے فرمائیے. آپ کو انالائز کر ٹھیک سکتا ہے. ہے. تو آپ دیکھیے کہ تکبر کتنی بری چیز ہے کہ کسی انسان کو اپنے علم پہ تکبر ہوتا ہے، کسی کو زہد و تقویٰ پہ، کسی کو سلطنت پہ، کسی کو منصب پہ، کسی کو عہدے پہ. کوئی کہتا ہے میں زیادہ جانتا ہوں، کوئی کہتا ہے تم نے مجھ سے اس طرح بات کیسے کر لی. مطلب اس طرح کی کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے ان دا سوسائٹی، ہم یہ چیزیں آبزرو کرتے ہیں. تو دیکھیے کچھ لوگ اس طرح سے ہوتے ہیں، اگر میں سوسائٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو تھوڑی آسانی ہو جائے گی، کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میری شان و شوکت لوگوں پہ عیاں ہو سکے، اس لیے لوگ میرے لیے ادباً اور تعظیماً کھڑے ہو جائیں. جی. ٹھیک ہے، اس طرح، اور ان کے دل میں بھی تکبر پایا جاتا ہو تو یہ تکبر کے ضمن میں آتا ہے. اگر ان کے دل میں تکبر نہیں ہے تو پھر یہ تکبر کی کیٹیگرائزیشن میں نہیں آتا، کیونکہ اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. پھر کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم حسب نسب والے ہیں، ہمارا منصب بہت اعلیٰ ہے، ہمارے ساتھ کوئی کم نسب والا شخص آ کے نہ بیٹھے، ورنہ انہیں تکبر کی وجہ سے انسلٹ فیل ہوتی ہے. یہ بھی تکبر کے ضمن میں بات آتی ہے. پھر کئی لوگ کہتے ہیں کہ میرا منصب یا عہدہ اتنا بڑا ہے یا میرے پاس بہت زیادہ دولت ہے تو لوگ میرے پیچھے پیچھے چلیں. اپنے تکبر کی وجہ سے زینب وہ یہ بات کرتے ہیں. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں نا تکبر کی بنا پر کہ لوگ میرے پیچھے پیچھے چلیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مجلس سے اتنے ہی دور ہوتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ان پہ پھر نہیں پڑ سکتی. اسی طرح سے کئی لوگ ہوتے ہیں زینب، جو کسی کا مشورہ اچھا ہو تو ڈیو ٹو دیئر تکبر، اپنے پرائڈ کی بنا پر وہ اس کو قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی تکبر کے ضمن میں بات آ گئی ہے. اس کی ایک اور جہت ہے. اسی طرح سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں زینب جو دوسروں کے ساتھ زیادتی بھی کرتے ہیں اور انہیں معلوم بھی ہو جاتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں، اور اسلام ہمیں سے کہتا ہے آپ غلطی پر ہیں تو آپ معافی مانگ لیں دوسروں کے رائٹس کا خیال رکھتے ہوئے، لیکن لوگ ذلت محسوس کرتے ہیں کہ میں کیوں معافی مانگوں، اور اول تو سرے سے غلطی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. تو یہ بھی تکبر کے ضمن میں بات پائی جاتی ہے. مطلب انسان اپنے احوال سے، اعمال سے، حرکات و سکنات سے، جسچر سے، آپ دیکھیے کئی خواتین ہوتی ہیں جو اپنا بیہیویئر اس طرح رکھیں گی، اکڑ کر چلیں گی، یا پھر جس بھی طرح سے اس علم میں کہ اپنے بیہیویئر سے دوسرے کو یہ شو کرائیں گی کہ ہم تم سے برتر ہیں. امتیاز والی یا افضلیت والی فیلنگ آئے گی. تو یہ تمام باتیں تکبر کے ضمن میں آتی ہیں. ان کو خود سے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ کئی خواتین میں اکثر یہ مومنٹ پایا جاتا ہے عنصر ایلیمنٹ کے وہ بات کر رہی ہوتی ہیں شاپنگ کی. ٹھیک ہے، اللہ پاک نے آپ کو نعمتیں عطا فرمائی، آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، لیکن کسی کو یہ جتانا، برتر ہو کے فیل کروانا کہ میں نے فلاں جگہ سے یہ چیز خریدی ہے، تو دوسرے کا آپ دل بھی توڑ رہے ہیں. اور نمود و نمائش کو قطعی طور پر ناپسند فرمایا گیا ہے اور رونت اور تکبر سے منع فرمایا گیا ہے. سملرلی ہم دیکھتے ہیں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب دریائے دجلہ پر تشریف لاتے ہیں تو جو موجیں یا لہریں ہیں وہ مچل کر ان کے قدموں میں آ گرتی ہیں، تو وہ فوراً فرماتے ہیں کہ نہیں، میں اس بات پہ تکبر نہیں کروں گا، ورنہ میری 30 سال کی جو ریاضت ہے، عبادت ہے، وہ ضائع ہو جائے. میں ایسا بالکل نہیں چاہتا. اس لیے یہ تکبر کی جتنی جہتیں ہیں ان کو انالائز کرنا چاہیے، کیونکہ زینب ہم جانتے ہیں تکبر چاہے علم کا ہو، منصب کا ہو، شان و شوکت کا ہو، حتیٰ کہ تقویٰ کا ہی کیوں نہ ہو، وہ انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے. تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے. آمین آمین. اور بالکل ابھی دوران گفتگو زرمینہ آپ نے بجا فرمایا ہے ماشاءاللہ کہ ہمیں انکساری سے کام لینا چاہیے. بہت سارے لوگ ہیں محفل میں داخل ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی سب بڑھ کر مجھے سلام کریں، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام میں پہل کرنے کے لیے ارشاد فرمائے کہ سلام میں پہل کرو، بہترین طریقہ ہے. لوگوں کے لیے جگہ چھوڑ دیں، جب آپ کے پاس کوئی بڑا تشریف لائے تو آپ جگہ چھوڑ دیں ان کے لیے. یہ آداب میں آتے ہیں. انکساری ہے، عاجزی ہے، آپ دوسرے کا ادب کریں، لحاظ کریں، اور جتنی انکساری آپ کے اندر ہوگی تو یقیناً آپ اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہوں گے اور شمار کیے جائیں گے. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے. انشاءاللہ تعالی جب وقفے سے لوٹیں گے تو مزید اس پر کلام کریں گے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. جناب آج کا جو موضوع ہے وہ ہے غرور اور تکبر، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں غرور اور تکبر سے محفوظ فرمائے اور عاجزی اور انکساری ہمارے
ہمارے اندر پیدا فرمائے پروردگار عالم. اسی دعا کے ساتھ مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. سعدیہ انصاری صاحبہ ہماری اس بزم میں تشریف فرما ہیں اور ان کے ساتھ اگلے نشست پر تشریف رکھتی ہیں محترمہ زرمینہ صاحبہ, اور دونوں ہی بہت عمدہ انداز سے ماشاءاللہ گفتگو فرما رہی ہیں. اور جس طرح سے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں, احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم نے غرور و تکبر کے حوالے سے بات کی, اس کی وعید پر بھی بات کی کہ کیا وعید اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہے کہ اگر کوئی غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب جانیں گے ہم کہ غرور و تکبر کے ساتھ خود پسندی میں سعدیہ انصاری صاحبہ ان دونوں میں کیا فرق ہے, ارشاد فرمائیے گا. زینب, کچھ خاص فرق نہیں ہے. خود پسندی, خود بینی, خود رائی, یہ جو ہے الفاظ ہیں جو کہ سارے انٹر لنکڈ ہیں ایک دوسرے سے اور ایک ہی اس میں آتے ہیں فارم میں. اور خود پسندی کی اگر وضاحت دیکھی جائے تو وہ مطلب اپنے نفس سے غیر معمولی محبت کرنا, اپنی ذات سے غیر معمولی محبت کرنا. اب اس کی مثال آپ کو ایک عام معاشرے کے اندر نظر آئے گی کہ آپ بات اپنی کر رہے ہیں یا کسی کا دکھ بیان کر رہے ہیں, وہ جو تیسرا شخص ہے جس کے اندر ہے خود پسندی, وہ ہمیشہ میں سے شروع ہو جائے گا. میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا, میرے ساتھ بھی یوں, میں یوں, میری بیماری, یعنی دوسرے کی بات آپ نے نہیں سنی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بجائے یہ کہ آپ دوسرے کی بات سن کے اس کو تسلی دیں, اس کی تشفی کریں, یہ آپ کو یہ چیز عام چیز نظر آئے گی. خود پسندی یہ ہوتی ہے کہ اپنے نفس سے غیر معمولی محبت, یعنی یہ پھر اس حد تک سامنے آتی ہے کہ انسان جو ہے وہ دوسرے کا دکھ اور اس کو سمجھتا نہیں ہے. جب یہ زیادہ بڑھ جاتی ہے تو یہ نتیجہ کبر و غرور یعنی مزید نقصانات کی طرف آ جاتا ہے. کیا فرمائیں گے نقصانات کے حوالے سے؟ دیکھیے, نقصانات تو بہت زیادہ ہیں. اس کے سب سے بات تو یہی ہے کہ جو میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ اصل بنیاد دین اور جو ہمارا اعتقاد جس کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے, اس کے اندر خلل انداز ہو جاتا ہے. ہمارے اندر کی تمام جو کیفیات ہیں نا, دیکھیے روحانی بیماریوں کا یہ ہے کہ ایک اگر آپ کو آ گئی ہے, اور یہ تو سب سے خطرناک آفت فرمائی گئی ہے, تو اگر آ گئی ہے تو اور بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ آپ کے جو ہے وہ ہو جاتی ہیں. آپ کی نفسیات جو ہے وہ بالکل اس سے خراب ہو جاتی ہے اندرونی طور کے اوپر. آپ تکبر اور حرص کے اوپر جب ہوتے ہیں تو آپ حق سے محروم ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی وعیدیں ابھی میں نے سنائی ہیں کہ بھئی حق سے محروم ہو جائیں گے, اللہ کی محبت کی عزت سے محروم ہو جائے گا وہ شخص, دل اس کی معرفت الہی سے اندھا ہو جائے گا, یعنی اللہ تعالیٰ اس سے آیتوں کو پھیر دے گا. پھر اللہ کا ایسا غضب کہ دل کے اوپر ہی, قلب کے اوپر ہی مہر لگ جائے گی. کتنا بڑا نقصان ہے بتائیے کہ آپ آخر وقت میں بھی اگر آخری وقت میں مسلمان ہوں گے تو کیا ہوں گے, وہ نہیں ہے بات. تو مطلب آپ وہ بھی نہیں ہو سکتے جس کا طرف توجہ عام طور پہ ہوتی ہے. نیکیاں اپنی ضائع کر دینا, آپ قربانیاں اپنی جو کرتے ہیں, جیسے آپ کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں اس کو جتلانا, یہ بھی بہت زیادہ اپنے فیشل ایکسپریشن سے, ابھی جو اقسام بتائی ہیں زمینہ نے, اس کے اندر بھی یہ چیز آتی ہے. اپنے باڈی لینگویج, آپ کی ایک ایک چیز اللہ کو نظر آ رہی ہے. بھائی آپ کو بہت محتاط ہو کر لے کر چلنا ہے, کیونکہ یہی چیز بڑھ کے تکبر بن جائے گی, اور اس کے نقصانات میں جب قلب کے اوپر مہر لگ جائے, حق سے محروم ہو جائے, اور جو ہے دوزخ کا, جہنم کا باعث بن جائے, اور ایسا غضب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ دنیا میں بھی ذلت اور خواری اس شخص کے لیے ہے, اور آخرت میں تو ہے ہی ہے, اور اس کا ٹھکانہ آخری جو ہے وہ دوزخ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا. تو یہ تکبر اور خود پسندی جو ہے وہ فضائل سے آپ کو دور کر دے گی. یہ ایک ایسی آفت ہے, اور رذائل کے اندر آپ کو مبتلا کر دے گی, اور ان کے حصول کا ذریعہ بن جاتی ہے. حضرت حاتم الاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک مبارک قول ہے کہ 3 حالتوں میں ہرگز موت کے آنے سے بچو, ایک تکبر میں, ایک حرص میں, اور ایک شیخی بگاڑنے میں. اب یہ تینوں چیزیں کتنی عام آج آپ کو معاشرے میں نظر آ رہی ہوں گی. آپ نے فرمایا, لکھا ہے کہ اس لیے کہ متکبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک اس کے اپنے اہل و عیال اور خادموں سے اس کو ذلیل اور خوار نہ کروا دے. بہت بڑے بزرگ ہیں یہ, حاتم الاسم کی آپ کو اکثر کتابوں کے اندر ملیں گی. دوسری چیز حریص انسان جو ہے وہ جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک روٹی کے ٹکڑے اور ایک پانی کے گھونٹ سے نہیں ترسا دے گا, جب تک اس کو موت نہیں آئے گی, یعنی وہ ترستا ہوا موت میں جائے گا.
کہ ایک گھوٹ کا پانی اس کو نہیں ملے گا اور ایک وہ مدد. شیخی بگاڑنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک موت نہیں دے گا، جب تک اس کے مطلب جو اندر سے جو نکلتی ہیں غلاظتیں، وہ آلودگی کی ذلت اس کو نہ دکھا دے، جو ایک یہ کمزوری پیدا ہو جاتی ہے نا آخر میں انسان کے ساتھ. آپ نے اس طرح سے وضاحت اس کی فرمائی ہے کہ موت کی، یعنی ان حالتوں پر، ان 3 حالتوں پر موت سے بچو تو تم کبر بھی چھوڑو، حرص بھی چھوڑو. یہ جو شیخی بگاڑنا ہے، خود پسندی کے اندر آتی ہے شیخی بگاڑنا بھی. خود پسندی میں جب انسان اتنا زیادہ اپنے نفس کے ساتھ مبتلا ہو جاتا ہے، اس سے محبت کرنے لگتا ہے، تو بہت سارے مقامات پر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ شیخی بھی بگاڑ رہا ہے. وہ اپنے آپ کو بڑا مطلب محسوس کر رہا ہے، میں تو فلاں جگہ، میں فلاں سے ملی، میں فلاں جگہ گئی، میں تو یہ، میں تو وہ میں اس کی جو ہے نا وہ شیخی یعنی وہ بگاڑنا. اپنی شخصیت کے حصار سے نکلتا ہی نہیں کہ وہ دوسروں کو ہاں، دیکھے، ہے نا. تو وہ پھر ایسے انسان میں وہ چیز بھی آ جاتی ہیں، اور بھی بہت ساری جو ہے وہ برائیاں اور آ جاتی ہیں جس سے وہ دوسرے لوگ اس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے. بالکل. تو یہ بہت زیادہ نقصان دہ آفتیں ہیں اور بہت خطرناک ہیں، اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی کا باعث. بے شک، اور بے موت شک. کے وقت جب آپ کا قلب پہ مہر ہے تو شعور بھی آپ کو توبہ کرنی آئے، اور اوپر سے پھر یہ جو حضرت حاتم الحسم نے جو بیان کیا ہے، مطلب کتنی تکلیف دہ ہیں تینوں حالتیں. بے شک. اب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ہمیں کس طریقے سے اس سے بچنا ہے، کیا وعیدیں ہیں، کیا یہ جو بیماری، جو غرور، تکبر کی، خود پسندی کی، اپنی شخصیت میں رہنے کی، اپنے آپ کو دوسروں سے برتر جاننے کی، اور اگر آپ کے پاس اتنا مال، اسباب، دولت یا جو بھی اللہ کی نعمت ہے، جو اگر آپ نے اس حساب سے کسی کی مدد کی ہے تو اس پر جتانا، اس کو بار بار اس بات کا احساس دلانا، دوسروں کو کمتر کرنا اور کمتر محسوس کروانا خاص طور پر. کیا علاج تجویز فرمائیں گی، اور ہمیں کیا حدیث مبارکہ سے بھی اس کا علاج ملتا ہے؟ کیا فرمائیں گی زرمینہ آپ اس حوالے سے کہ غرور اور تکبر کا، خود پسندی کا کیا علاج ہے؟ بالکل زینب، دیکھیے واقعی اس کا علاج کے بارے میں بھی جاننا بہت ضروری ہے تاکہ انسان ان باتوں پر عمل پیرا ہو سکے جو اللہ رب العزت کی عطا کردہ ہیں، جو اللہ پاک نے ہمیں ٹیچنگز عطا فرمائی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی ہمیں وہ کر کے دکھایا کہ ہم کیسے ہمبل ہو سکتے ہیں. اس کا علمی علاج اگر دیکھا جائے وہ تو یہ ہے کہ ایک انسان سب سے پہلے اپنا جب محاسبہ کر لیتا ہے تو وہ یہ سوچے کہ مجھے جو بھی نعمت ہے، جس کی وجہ سے بھی میرے میں تکبر کی خصلت ڈیولپ ہو رہی ہے، وہ مجھے اللہ رب العزت نے نعمت عطا فرمائی ہے، وہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، مجھے اس پہ تکبر میں مبتلا نہیں ہونا. پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ پاک مجھے اس خصلت سے نجات عطا فرما، یا خدا نہ خواستہ میں کبھی بھی اس خصلت میں مبتلا نہ ہو سکوں. سملرلی وہ عجز و انکساری اختیار کرے، جیسے کہ اللہ پاک کے لیے جو شخص عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ پاک اس کے مرتبے میں بلندی عطا فرماتا ہے. پھر وہ سلام میں پہل کرے، کیونکہ زینب دیکھیں آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے. پھر وہ خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرے. جب وہ یہ چیزوں کا اہتمام کرے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، صدقہ خیرات کرے گا، تو اللہ پاک انشاءاللہ اس پہ کرم فرمائے گا، کیونکہ ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے اور اللہ پاک اپنا فضل و کرم ضرور عطا فرماتے ہیں. اس طرح ایک انسان کو نمایاں حیثیت کی طلب نہیں رکھنی چاہیے، کوئی میرے لیے ادباً کھڑا ہو، تعظیماً کھڑا ہو، لیکن دوسروں کو رسپیکٹ ضرور دینی چاہیے. یہ چیز بھی آپ کے تکبر میں خدا نخواستہ مبتلا ہونے کی جو خصلت ہے یا جو ایلیمنٹ ہے اس کو کم کرتی ہے. پھر انسان اپنے سے چھوٹوں کو دیکھے جو عمر میں چھوٹے ہیں کہ ان لوگوں نے کم گناہ کیے ہیں کیونکہ ان کی عمر کم ہے، اور اپنی خامیوں پہ نظر رکھے کہ جو مجھ سے بڑے ہیں، مجھ سے پہلے ایمان لائے ہیں، انہوں نے تو مجھ سے زیادہ نیکیاں کما لی ہیں، ابھی میری عمر تو ان کے مقابلے میں کم ہے. تو انسان جب اپنی خامیوں پہ نظر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اس کے تکبر میں مبتلا ہونے کا خدشہ بہت کم ہو جاتا ہے. پھر غریبوں سے میل جول رکھنا بہت ضروری ہے، ان کی دعوت کو ایکسیپٹ کرنا، ان کے ساتھ اسمائلنگ فیس سے بات کرنا اور سادگی کو اختیار کرنا، ٹھیک ہے، دوسروں کے رائٹس کا خیال رکھنا، حقوق کا، یہ بہت ضروری ہے. اس سے اللہ پاک انسان کے مرتبوں میں بلندی عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور بندہ مقبول ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور اس کی دین و دنیا بھی سنور جاتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہوں گی، مفہوماً ہے اس کا ذکر کہ ایک مرتبہ آپ تشریف فرما تھے تو ایک
हिजाम आई थिंक सो बाल तराशने के लिए आता है, तो एक नवाब साहब भी उनके पास आया करते थे। तो जब नवाब साहब ड्यूरिंग दैट वहाँ आए तो आपने फरमाया तशरीफ़ रखिए, तो वो बोलते हैं कि इन्हीं के साथ, तो आप फरमाते हैं बिल्कुल इन्हीं के साथ तशरीफ़ रखिए वरना तशरीफ़ ले जाइए। तो किस तरह जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इनाम याफ्तगान हस्तियाँ थीं, किस तरह उन्होंने गुरूर और तकब्बुर से मुबर्रा होकर किस तरह आजिज़ी और इनकिसारी को इख्तियार फरमाया, ठीक है, हर एक को बराबरी का दर्स दिया। तो इंसान को भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि इंसान बातों से बड़ा नहीं होता ज़ैनब, अपने अखलाक से, किरदार से, अमल से बड़ा होता है। वो क्या खूबसूरत शेर है कि जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सर नगू होकर भरा करती है पैमाना, कि सुराही जब सर नीचे नहीं करेगी तो किसी को पानी ही मैसर नहीं आएगा। इसी तरह से इंसान को दिलों में नरमी इख्तियार करनी चाहिए, अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए, और दूसरों को स्पेस देनी चाहिए, गुरूर तकब्बुर से इज्तनाब करना चाहिए, दिलों में रहने का फ़न सीखना चाहिए, क्योंकि घरों में तो सभी रहते हैं। सुभान अल्लाह। और वो कहते हैं ना कि जितना फलदार दरख्त होता है उतना ही झुका हुआ होता है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बहुत ज़्यादा सादा ज़िंदगी इख्तियार फरमाई है। और यही नहीं ज़रमीना, और मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगी, सादिया आप भी मौजूद हैं, कोई पैगाम भी दीजिएगा। मैं ये चाहूँगी कि नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दी हैं, हमें उनका इस्तेमाल करना है, लेकिन उसके साथ साथ जो नेमतें हमें दी हैं, जिनको नहीं दी उनको कमतर ना समझें। कोई लास्ट पैगाम देना चाहेंगे आप, फरमाइएगा। देखिए, इस सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आज अगर हम ये बात नहीं समझ सकते कि गरीबों का क्या हाल हो रहा है फ़लस्तीन में, कश्मीर में, किस तरह से इंसान भूने जा रहे हैं और काटे जा रहे हैं, तो आज हम उनकी जगह अपने आप को रख के सोचें। आज हम सब देख रहे हैं, तो आज तो हमारा अपना मुहासबा हकीकतन, और इन चीज़ों से निकलना, बहुत इंसान अल्लाह ही की पनाह मांगता है ना इन चीज़ों से। तो आज तो हमारे लिए इस्लाह का बहुत बड़ा मैदान मौजूद है, हम अपनी इस्लाह कर सकते हैं, क्योंकि आज सब कुछ हमारी आंखों में के सामने, जेब के अंदर पड़े हुए फ़ोन के अंदर है। तो आज हम अगर अपनी इस्लाह नहीं करेंगे तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। फिर ये कि जो एहतिसाब है, ये नमाज है, ज़िक्र है, ये सारा कुछ हमें एहतिसाबी के लिए तो होता है। अगर हम जिक्र भी कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, जैसे बाज़ मजहबी लोगों के अंदर एक खुद पसंदी की कैफियत आ जाती है कि मुझसे जो है बेहतर कोई नहीं हो सकता, तो उसके लिए भी अल्लाह ने फरमाया फला तज़क्कू अनफुसकुम हुवा आलमु बिमन इत्तक़ा, कि तुम्हारी परहेजगारी और पाकीज़गी क्या है ये मैं जानता हूँ। सुभान अल्लाह। तो तुम अपने आप को इस तौर के ऊपर कि तुम जो है ज्यादा मशहूर हो गए हो, तो अपने आप को, तो आप देखिए कि अगर मजहबी हैसियत में रहने वाले लोग भी हैं या जो आम लोग भी हैं, हम सबको इस चीज का, अपनी इस्लाह का, अपनी बेहतरी का और उस रास्ते पर चलने का कि जिससे अल्लाह की रजा हम पा सके, वो बहुत जरूरी है। बेशक बेशक। ज़रमीना, एक लाइन में कोई ऐसा मैसेज देना चाहें हमारे नाज़रीन? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना, क्योंकि उनसे मोहब्बत हमारी ईमान सालिहा से बनी इमारत को रोशनी प्रोवाइड करती है, और जो इंसान आसानियाँ बांटता है यकीनन वो दिलों में जिंदा रहता है। सुभान अल्लाह। दोनों की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों मेहमान शख्सियात हमारे दरमियान रही और बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। बस आखिर में सिर्फ यही कहना चाहेंगे, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात मुबारका है, उससे हमें यही सबक मिलता है कि एक मरतबा आप सहाबा में तशरीफ़ फरमा हैं, कोई शख्स बाहर से आता है और कहता है तुम में से मोहम्मद कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर यानी इस बात से ये सबक मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी सादा ज़िंदगी गुजारते थे और इतना सादा आपका अंदाज हुआ करता था कि बाहर से आने वाला आपको पहचान नहीं पाता था। तो ये देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार जो हदीसें मुबारका हैं, उनसे भी हमें गुरूर और तकब्बुर से दूर रहने और बचने की अहकामात दिए गए हैं। अल्लाह ताला हमें इन बुराइयों से, इन बीमारियों से, इन रूहानी बीमारियों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। इसके साथ ही अपनी मेज़बान सैयदा ज़ैनब को दीजिएगा इजाज़त। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर तो फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।